अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने लबनान में जंग बंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। जी हां, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये बड़ी कामयाबी हमें देखने में आई है। अगर कुछ देर कबल मैं बात करूँ तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया और उस बयान में ये कहा गया है कि लबनान जंग बंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ खोलने जा रहे हैं और आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया गया है ईरान की जानिब से। ये भी कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ से तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त अब जंग बंदी के लिए बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। जवाब में अगर बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शुक्रिया ईरान की पोस्ट भी कर दी है। और आबनाए हुर्मुज़ खुलने की खबर पर अब तेल की कीमतों की बात की जाए तो तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी सामने आ गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जंग बंदी की बकिया मुद्दत के लिए आबनाए हुर्मुज़ तमाम बहरी जहाज़ों के लिए खुलने की खबर आते ही साथ ही बात करें तो आलमी मार्केट में भी WTI खाम तेल की कीमत 11.17% की कमी के बाद $83.52 फी बैरल और ब्रेंट खाम तेल की कीमत 11.32% की कमी के बाद $88.7 फी बैरल हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि इजराइल और लबनान ने बराह रास्त बातचीत के बाद 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है, जो अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद खैर सगाली का इजहार करते हुए ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई है। दूसरी तरफ अगर ये बात करें तो अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान के साथ जंग अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मुझे इसका पूरा यकीन है। इसका पहला अमली मुजाहिरा अभी हमने देखा है। उन्होंने जंग के हवाले से अपने फैसलों का दिफा करते हुए भी कहा कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा, अगर ऐसा ना करता तो ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता और अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो खित्ते की सूरत हाल यकसर ही मुख्तलिफ होती। इस मौके पर साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी तारीफ की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन लोग हैं, ये कहा गया ट्रंप की जानिब से। पाकिस्तान ने ईरान से मुतालिक मामलात में जिम्मेदाराना और मस्बत किरदार अदा किया, जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और साथ ही नाज़रीन अंबानी PTI खान साहब की फैमिली को मुज़ाकरात की लचक का मुजाहिरा करने पर कायल कर लिया है और मर्दान जलसे को लेकर महमूद खान अचकज़ई शदीद नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से और दीगर मौज़ूआत है उस पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं इम्तियाज़ खान फारान साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं जब्बार चौधरी साहब और सीनियर सहाफ़ी फैसल हकीम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे जब्बार साहब का, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। जब्बार साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में एक बड़ी कामयाबी हमें देखने में आई है। बड़ा ऐलान भी किया गया ईरान की जानिब से। लबनान में जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया है। सर, सबसे पहले तो आबनाए हुर्मुज़ की इस बंदिश जो कि ख़त्म हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सवेरा, इस वक्त जो है पाकिस्तान सिर्फ जो है वो हम लोग जो है वो तारीख बनते हुए नहीं देख रहे, बल्कि पाकिस्तान जो है वो तारीख बना रहा है। पाकिस्तान तारीख रकम कर रहा है और ये तारीख जो है जंग की नहीं, ये तारीख अमन की है। पाकिस्तान दुनिया को अमन का तोहफा दे रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये आज अनप्रेसिडेंटेड दौरा इस हाल में कि जब जंग हो रही है, एक मुल्क जो है वो जंग के ऊपर है, उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, वहां पर खतरात से दो चार वो मुल्क है, इसके बावजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान जाना और उसके बाद फिर ये हमने देखा है कि सफारती इस तरह के दौरे जो हैं जंग के दौरान हो या बड़े हंगामी दौरे बड़े मुख्तसर टाइम के होते हैं, लेकिन आज अनप्रेसिडेंटेड था बिल्कुल कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक तवील दौरा हुआ और आपने वहां देखा कि फील्ड मार्शल ने सिर्फ जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर से या किसी एक डिग्निटरी से बात नहीं की, बल्कि 360 जितने वहां पे पावर के मराकज हैं सबके साथ मुलाकात की। हमने देखा कि प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई, उनके जो खातमुल अंबिया ब्रिगेड है उनके जो अपना जो उनके आर्मी की साइड है वहां से भी उनसे भी मुलाकात हुई और उनकी जो पॉलिटिकल साइड है उससे भी मुलाकात हुई। तो ये तमाम लोगों से मुलाकातों का मकसद था ताकि एक जामे फ्रेमवर्क, एक डील, और फील्ड मार्शल जो है वहां से तो उस वक्त तक कहने के निकले नहीं बिल्कुल सर। जब तक ये मामला जो है
کسی سمت جو ہے وہ پہنچ نہیں گیا. دیکھیں اس وقت جو ہے یہ لبنان کے ساتھ مشروط کرنے والی بات بالکل آپ صحیح کر سکتے ہیں, فیس سیونگ یہی ہے, لیکن فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جس مشن کے اوپر تھے وہ مشن جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے. اس وقت ایک بہت جامع فریم ورک جو ہے معاہدے کا وہ تقریباً جو ہے اس پہ ایگری کر لیا گیا ہے, طے ہو گیا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک سٹوری ایکسپوز نے اور بھی اپنے جاری کی کہ جو ایران ہے, جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ایران چاہتا ہے کہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ فریز کر دے, امریکہ 20 سال کے لیے چاہ رہا. تو میں نے کہا تھا کہ مڈل وے درمیان میں جو ہے وہ بات ہو جائے گی, تو وہ $20 ارب کے جو اثاثے ڈی فریز کرنے کے عوض جو ہے جو یورینیم والا معاملہ ہے اس پہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے. ابھی اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ کہہ لیں کہ آخری کچھ چیزیں جو ہے وہ موڈیلٹی طے ہونا باقی ہیں. جی سر. تو دو مین ایشو تھے سویرا. ایک نیوکلیر کا ایشو تھا, وہ ہم نے ابھی خبر آ گئی کہ اس پہ بھی بہت ساری حد تک پیش رفت ہو گئی ہے. دوسرا ایشو آبنہ ہرمز کا تھا, وہ کھل چکی ہے. اب اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے ایرانی سائڈ سے تو بالکل کہہ لیں کہ گرین سگنل ہے, ان کی طرف سے ایک چیز کہہ لیں کہ گرین سگنل آ گیا. اعتماد سازی کا جو اقدامات تھے وہ بھی بتا دیا گیا, ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ. جبار صاحب ایران کی طرف سے بھی گرین سگنل دے دیا گیا ہے, اور امریکی صدر ٹرمپ بھی بارہا یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ڈیل اپنے حتمی نتائج تک پہنچے گی. سر بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی دیکھیں شکریہ ادا کیا ہے. ابھی وہ کل سے ایران کی, ایرانی سٹیزنز کی, ایرانی لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کو ریزیلینس قوم کہہ رہے ہیں, اچھی قوم کہہ رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں, اس میں ایک طرف فیلڈ مارشل صاحب کی جو اگریسو ڈپلومیسی ہے, دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دیکھیں آپ, 24 گھنٹے کے اندر تیسرے ملک کا دورہ, اور تیسرے ملک میں جو اناطولیہ کا وہاں پر جو ڈپلومیسی فورم ہے وہاں پر صرف ترکی نہیں ہے, وہاں پر مشرق وسطیٰ بھی. آپ نے تھوڑی دیر پہلے سارے تصویریں ویژول دیکھے کہ کس طرح جو سینٹر ہے, جو اپنا سینٹر آف گریوٹی, جو سینٹر ہے پوری ملاقاتوں کا, وہ شہباز شریف ہیں. اس وقت پوری دنیا کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, ڈالنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب سے شروع ہونے والی ڈپلومیسی, قطر, یہ پورا ریجن جو ہے عرب جی سی سی کنٹری کا, وہ بھی انہوں نے مکمل کر لیا. اب اس کے بعد ہمارے ترکی اور اس کے بعد جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, پھر وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, تو وہاں پر جو ہے وہ میسیجز ایکسچینج ہوئے. بالکل جبار صاحب اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر جاتا ہے, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. آپ نے درست کہا فیصل حکیم صاحب, اتنی بڑی کامیابی, فیلڈ مارشل وہیں پر موجود تھے, ان کی موجودگی میں یہ کامیابی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے. اس کامیاب سفارتکاری پر آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. خطے میں امن کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, اور مسلم ممالک کو آمنے سامنے آنے سے روکنے کے لیے جو پاکستان کی حکمت عملی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. خطے کو بڑی جنگ سے بچانے, جو تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے خدشات تھے وہ دور کرنے, ایٹمی جنگ سے اس خطے کو بچانے کے حوالے سے پاکستان نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے. اور اس کردار میں نہ صرف جو مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے وہ پاکستان کے شانہ بشانہ تھے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ, مصر اور جو بڑی طاقتیں جن کو آپ جو ہے وہ چاہے یورپی یونین کہہ لیں یا چین ادھر دیکھ لیں یا روس دیکھ لیں, ان سب کی حمایت پاکستان کے ساتھ تھی. اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو پاکستان پر اعتماد کیا جا رہا تھا بین الاقوامی برادری کی طرف سے وہ بالکل درست تھا, اور پاکستان نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی بلکہ اس اعتماد کو مزید بڑھایا ہے. پاکستان نے وہ جنگ جو پوری دنیا روکنے میں ناکام نظر آتی تھی, خدشات کا شکار تھی, دن بدن اس میں شدت آتی جا رہی تھی, اور یہ تھا کہ آج یا کل پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا, جو مسلم ممالک ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں گے. پاکستان نے اس جنگ کو روکا ہے, اور اس مقام پر جا کے روکا ہے جہاں پر سب کو یہ ناممکن لگ رہا تھا. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں اس سے بڑی کامیابی آپ کو شاید ہی ملے گی. پاکستان اس وقت جو ہے پوری دنیا کی نظریں اس لیے پاکستان پر ہے کہ ایک بڑا سفارتی مرکز بن کر ابھرا ہے. بین الاقوامی تنازعات کے حوالے سے جو سب سے اہم تنازع تھا وہ تھا ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع گزشتہ 47 سال کا تھا, اور کوئی بھی طاقت ان کو آمنے سامنے بٹھا کر اتنے بڑے
پلیٹ فارم پر اتنے بڑے وفود کے ساتھ بات چیت کرنے پر راضی نہیں کر سکی تھی، لیکن پاکستان نے کر دکھایا۔ وہ اس لیے کر دکھایا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ تار چڑھاؤ کا ضرور جو ہے وہ شکار رہے ہیں، لیکن اعتماد کا ایک رشتہ دونوں کے درمیان میں باقی تھا۔ ایران کے ساتھ ہماری جو ہے وہ سرحد بھی ملتی ہے، ہمسایہ ملک بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم برادر ملک کے طور پر بھی ہم نے گزشتہ سال بھی ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ایران کے موقف کو درست قرار دیا کہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے اور اس کو استعمال کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جارحیت کی بھی کھل کر مذمت کی ہم نے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں انہوں نے ایران کو مزید پاکستان کے قریب کیا۔ آپ نے دیکھا ایران کی عوام کس طرح آپ کو نظر آئی شاہراہوں پر نکلی ہوئی پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے، جس طرح ایران کی پارلیمنٹ نے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے گئی ہیں، اور پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کی اس وقت جو سفارتی قد کاٹ ہے اس میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بھی دنیا کی نظریں ہیں، آپ دیکھیں امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان کی اور پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہیں، کبھی وہ فیلڈ مارشل کو کہتے ہیں کہ وہ بہترین جنگجو ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بہترین مذاکرات کار ہیں۔ بالکل فیصل حکیم صاحب، امریکی صدر ٹرمپ بھی بارہا پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور واضح طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا نام لے کر ان کی تعریف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ سردار حمید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ سر، پاکستان نے مؤثر کردار ادا کیا ہے، جیسے کہ فیصل حکیم صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، اور اسرائیل جو چاہتا تھا کہ مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور لڑتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ سازش بھی پاکستان نے ناکام بنائی ہے۔ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب بھی پاکستان نے چکنا چور کر دیا۔ اس کے ساتھ سر کامیاب جو سفارتکاری کی گئی ہے اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اسرائیل جو تھا وہ گریٹر اسرائیل کی جو تغدو میں تھا، اور اس نے جس طرح جینوسائیڈ کیا غزہ کے اندر وہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے یہ سمجھا تھا کہ جس طرح وہ غزہ کے اندر بربریت اور جرائم، جنگی جرائم کر رہا ہے وہ ایران کے اندر بھی کرے گا، اور امریکہ کے ساتھ ملا کر اس نے یہ جنگ مسلط کی جو کہ پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اور یقیناً ایسے وقت کے اندر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی تھی وہ اس قدر کمال کی پالیسی تھی کہ اس نے پورا سینیریو بدل کر رکھ دیا، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ اس وقت سفارتی مرکز بن چکا ہے، اور پہلا دور کامیابی سے ہمکنار ہوا چند معاملات کے اوپر، جس طرح جو ایٹمی پروگرام ہے ایران کا اس کے اوپر امریکہ کے تحفظات باقی تھے، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو پاکستان نے اعلان کیا تھا اس پہلے دور کے بعد کہ یہ سفارتکاری پاکستان جاری رکھے گا، اور اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے سعودی عرب، ترکیہ، اسی طرح دیگر ممالک، ابھی بھی وزیر اعظم دورے پر ہیں، خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ ایران ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسے وقت میں یہ دورہ کیا ایک ہمارے سپہ سالار نے کہ جب وہاں پہ جنگی صورتحال تھی، اور اس جنگی زون کے اندر جانا جو ہے وہ یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد اور ان کی سفارتکاری کی جو کامیاب کوششیں اور ان کا کانفیڈنس جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت وہ ایران کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایران کل تک جو ہے وہاں پہ جنگ و جدل کی صورتحال تھی، آج ہمارے سپہ سالار وہاں پہ پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر وہاں پہنچے، اور وہاں کی قیادت کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اور یقیناً یہ کانفیڈنس ہی تھا جو دنیا پاکستان کے اوپر کر رہی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سپہ سالار جو ہے باوردی وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں کی لیڈرشپ سے ملاقات کی، وہاں کی عسکری قیادت سے وہ ملے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے فوری بعد ایک بریک تھرو جو ہمارے سامنے آیا، آپ نے ہرمز کی جو اوپن کر دیا گیا، تو یہ پہلا سٹیپ تھا جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران میں موجودگی کے دوران یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ دیا گیا ہے، اور یقیناً اس میں پاکستان بھی ہے، خطے کے ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا، امریکہ اور جہاں جہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم راہداری تھی جس کا کھل جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور سنگ میل ہے جو کہ جلد انشاءاللہ یہ معاہدے کی شکل میں جائے گا، اور ایران کے جو خیالات اور ایران کے جو اعلانات ہیں بظاہر اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ اب ایک بڑے معاہدے کی شکل میں جو ہے تمام معاملات اسلام آباد کے اندر طے ہونے کو جا رہے ہیں، تو اسلام آباد اس وقت ایک بار پھر جو ہے سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے،
اور امکانات یہ ہیں, خبریں یہ آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی کنفرمیشن ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ قبل از وقت ہیں چیزیں, لیکن خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ اسلام آباد میں اگلا دور ہوگا, جس کے اندر جو ہے ایک ایگریمنٹ کی شکل میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اور پھر پاکستان حقیقی طور پر جو ہے وہ اس جنگ کو بند کر کے اس پوری دنیا کے امن کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا جو ایک معاہدے کی شکل دے کر ایک سنگ میل جو ہے وہ عبور کرے گا. اور یقیناً پاکستان جو ہے, جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاور اس وقت امریکہ, جس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ دن رات اور میڈیا سے گفتگو میں وہ پاکستانی قیادت کی, سول قیادت کی, عسکری قیادت کی وہ تعریفیں وہاں کر رہے ہیں, تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا گزر رہی ہے, پڑوسی ملک پر کیا گزر رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ بارہا جو پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے, فیلڈ مارشل وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے, یہ بہت خوشائن بات ہے. اور پاکستان کی کامیابی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان مزید کامیاب سے کامیاب ترین ہوتا جا رہا ہے, اور وہ کامیابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہی سر جاتی ہے کہ ان کی سربراہی میں ہی بنیاد المرصوص جو ہے وہ پاکستان جیتا اور بھارت کو مات دی گئی ہے. امتیاز صاحب, ابھی جو سردار حمید صاحب بھی ایک بات کر رہے ہیں سر, کہ امریکہ کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کے لیے منفی رویہ اب ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو کہ اسرائیل کے کہنے پر, نتن یاہو کے کہنے پر ایران پر حملہ کیا گیا تھا, وہ ساری صورتحال بالکل برعکس ہو گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں ڈیل کے حوالے سے, جیسے ابھی سردار حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اسلام آباد میں امکانات بھی یہی ہیں, اور انشاءاللہ وہ صورتحال ہم دیکھیں بھی صحیح, لیکن سر کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ ڈیل ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں اب معاہدہ بس سمجھ لیں کہ ہو گیا ہے, اس کے اناؤنسمنٹ سگنیچر ہونے ہیں جو کیونکہ آلموسٹ تمام نکات پورے ہو گئے. دیکھیں ابھی آپ بات کرنی تھی کہ کلنٹن بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں, بالکل یہ اپنا ٹرمپ تو بالکل کریں گے, کیونکہ اگر پاکستان دیکھیں اس وقت ٹرائنگل نہیں چو مکھی معاملات کو حل کیا ہے. اسرائیل کو آئسولیشن میں ڈال دیا, امریکہ کی جو سپر پاور جو ایک سپرمیسی تھی اس کو خطرات سے بچا لیا, ورنہ 1956 موجود ہے, نہر سوئس وہ بھی مشرق وسطیٰ کا معاملہ تھا, وہ بھی آبی گزرگاہ کا معاملہ تھا, اس میں فرانس, برطانیہ, اسرائیل ایک جانب کھڑے ہوئے تھے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد برطانیہ کی سپرمیسی ختم ہو گئی, امریکہ اس وقت سپر پاور دنیا کی نہیں تھا, سیکنڈ پوزیشن کے اوپر تھا, اس کے بعد گریجولی سپر پاور بنا. تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے اس کو یہاں سے بھی ہزیمت سے امریکہ کو بچایا, ورنہ تو یہاں پر کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے, کیونکہ رشیا اگین 1956 کے بعد, اس وقت چائنا اس طرح کی پوزیشن میں نہیں تھا کبھی بھی, تو اس وقت رشیا بھی اگینسٹ کھڑا ہوا تھا, یعنی برطانیہ کے دوسری جو اس وقت ٹوٹل پوری کی پوری سچویشن ہے. اور اگر ہرموز نہیں کھلتا تو اس نے ناکہ بندی ضرور کر دی تھی امریکہ نے, مگر ظاہر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا, اور اس کی وجہ سے اگر یہ معاملہ طوالت پکڑتا, ہفتہ 10 دن اور آگے کی طرف چلے جاتے, تو یورپ آپ دیکھ لیں کہ یورپ کی طرف سے سب چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی, اور پوری دنیا ایک اکنامیکل کرائسس کے اندر آ سکتی تھی. ساری چیزیں وہ پاکستان نے بچائی. پھر دیکھیں ہر فیصلے کی ٹائمنگ اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. پاکستان نے بالکل صحیح ٹائم میں صحیح فیصلے کیے, چاہے پہلا ٹویٹ ہو وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ جنگ بندی کی اپیل کر دی جائے, جبکہ ایک تہذیب کے خلاف خود ایک دنیا کی سپر پاور کہہ چکی ہو کہ کل وہ دنیا کے نقشے پر نہیں ہوں گے, اس وقت ایک ٹویٹ کیا جائے, یعنی صحیح ٹائم پر ایک بہترین فیصلہ تھا ہوا. پھر اس کے بعد مذاکرات میں ٹائمنگ اور جو باڈی لینگویج. پھر اب جو فیصل صاحب نے بھی کہا, ہمارے جبار چودھری صاحب نے بھی, سردار حمید بھی جو بات کر رہے ہیں کہ آپ اس وار زون کے اندر چلے گئے, آپ کا پرائم منسٹر وار زون کے اندر موجود ہے اس وقت, آپ کا جو فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس سروسز موجود ہے, اور اس وقت وہاں پہ جا کر کیا فیصلہ کس وقت ہونا چاہیے کہ جو ٹائمنگ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. اور ہرموز کا, یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم ضرور بات کرتے تھے سارے, جبار چودھری صاحب بھی, ہم سب, کہ جناب یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور ہرموز بھی کھل جائے گی. لیکن ابھی جو ہے نا کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ سڈنلی کہ وہاں موجودگی میں اور اتنا بڑا فیصلہ ہونا جو کہ امریکہ کا بنیادی مطالبہ تھا وہ حل ہو گیا. اور اس کے بعد جو افسودگی جو جبار چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ کے اوپر آنے کے لیے. لیکن دیکھیں سویرا, یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ کلیئر ہونا ضروری ہے
ایران سے جو بھی یورینیم کا معاہدہ ہوگا ٹھیک ہے سر، وہ اسرائیل پر بھی لاگو ہو جائے گا آٹومیٹک، اسرائیل پر بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کو سی ٹی بی ٹی کے اندر لانے کی بڑی کوشش کی جاتی تھی جب پاکستان ایٹمی پاور بننے کی طرف جا رہا تھا، طرح طرح کی پابندی، جیسے ایران پہ زیادہ ہے، ہم پر بھی اس وقت کئی طرح کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تھے سی ٹی بی ٹی کے اوپر، لیکن ہندوستان نے ہمیں موقع فراہم کیا بالکل ایسے کہ جب یہ 2025 مئی کو وہ ہمارے پر چڑھ دوڑا اور اللہ نے ہمیں دنیا میں سرخرو کر دیا. یہی کام جب ہندوستان نے کیا، جب اس نے بم بلاسٹ ایٹمی دھماکہ کر لیا، پھر پاکستان کا فیصلہ تھا، نواز شریف نے تمام دباؤ کے باوجود ایک بڑا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ اوپر لے آیا. تو اگر اسرائیل کبھی بھی کوئی ایٹمی ایکٹیویٹی آگے بڑھائے گا، ایران کو آٹومیٹک یہ رائٹ ہوگا لائک پاکستان کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کر سکے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا آگے جا کے. لیکن ہم ایک نئے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں کہ نیا معاہدہ صرف جنگ بندی کا نہیں ہوگا سویرا، تعمیر نو کے معاہدہ ہوگا جو ظاہر ہے کہ بٹوین پاکستان اور دوسرے مشرق وسطیٰ میں جو ہماری ماشاءاللہ سے اس وقت پوزیشن آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین پوزیشن میں نہ صرف پاکستان ہے بلکہ مشرق وسطیٰ کو پاکستان نے جس بڑی جنگ سے بچایا، سب سے بڑی طاقت جو آئل کی طاقت ہے، اس سے شاید اگر محروم نہیں ہوتے تو بہت دور ہوتے اور بہت سارے آگے معاملات جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی کرائسس سے بچایا، ہمیں اس کو پراؤڈ کرنا چاہیے. سر ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے، اور امتیاز صاحب ہم بحیثیت پاکستانی اس پر پراؤڈ فیل بھی کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جو کامیابی ہمیں مل رہی ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے جو کامیابی پاکستان کو مل رہی ہے، ہم اس پر پراؤڈ بالکل کرتے ہیں. اور ساتھ ہی پوری دنیا نے ایک اور چیز بھی دیکھ لی ہے کہ ہر فساد کے پیچھے اسرائیل اور بھارت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ایک بریک کا، مزید بھی بات کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم وہیں بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں جو کامیابی پاکستان کو ملی ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے جو کامیابی ہمیں ملی ہے، اس میں پھر یہ کہنا بجانا ہوگا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت کی سرگرم سفارتکاری کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا ذکر بھی بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے لیے یہ ایک نیا ڈپلومیٹک کم بیک بھی ثابت ہو رہا ہے. جبار صاحب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. سر بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، بھارت کو بھی ذرا بھارت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. جس طریقے سے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی تعریف کی گئی ہے، وزیر اعظم کی تعریف کی گئی ہے، تو بھارت کو تو کھلبلی مچ گئی ہے ساتھ میں سر. اور یہ بھارت کے لیے بہت پریشانی والی بات ہو گئی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی تعریف مودی حکومت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی سفارتی پریشانی اب آگے بھی بن سکتی ہے؟ سویرا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا محاورہ بھی جو ہے نا وہ چھوٹا ہے. اس اہم ترین موقع کے اوپر میں ہندوستان کو جو ہے نا وہ بالکل اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. دے آر یوزلیس پیپل، دے آر یوزلیس کنٹری. دنیا نے ثابت کر دیا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ٹویٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تھینک یو پاکستان اینڈ اٹس گریٹ پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل، ٹو فینٹاسٹک پیپل، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اب یہ حال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے نقشے کے اوپر جو ہے وہ بالکل سینٹر کے اوپر ہے. ہندوستان کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے ہندوستان کے اوپر جو ہے نا اس وقت ضائع کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ اقوام متحدہ والا کردار ہے اس کانفلکٹ کے اندر. وہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے. پاکستان اقوام متحدہ جتنے پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ فنڈز نہیں ہے، پاکستان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنا مینڈیٹ نہیں ہے جتنا اقوام متحدہ کے پاس ہے. لیکن پاکستان نے ثابت کیا کہ اگر ایک ادارہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا. پاکستان کا کردار اس وقت وہ ہے جو اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے. پاکستان نے پورے ادارے کا، یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے کا رول جو ہے وہ پاکستان نے زیوم کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب کا کردار، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس جو دورے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں، جو دورے شہباز شریف کر رہے ہیں، یہ امن کے لیے یہ کوششیں، یہ دورے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کرنے چاہیے تھے جن کا مینڈیٹ ہے دنیا میں امن کا، لوگوں سے بات کرنے کا، ڈپلومیسی کا. لیکن پاکستان نے وہ رول جب وہ لیا ہے، اس کے بعد اس کے بدلے میں پاکستان میرا خیال ہے ڈیزرو کرتا ہے. نوبل امن انعام تو چھوٹا ہے، پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کی مستقل جو رکنیت ہے سیکورٹی کونسل کی
اس کا ڈیزرو کرتا ہے. اس بارے میں سوچ وچار کرنی چاہیے کہ پاکستان کو ویٹو پاور ایک اقوام متحدہ کے اندر حاصل ہونی چاہیے. جتنا پاکستان نے جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ نبھایا ہے پوری دنیا کے لیے, یہ ویٹو پاور پاکستان کے اوپر چھٹی جو پاور ہے پاکستان کو ملنی چاہیے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر 200 سے زائد ملک ہے اور صرف ایک ملک جو ہے وہ پورے ملک کے اندر دنیا کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن میں کام کر رہا ہے. پاکستان کی قیادت نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے, 24 گھنٹے جاگتے رہے ہیں. جا کے ابھی بھی دیکھیں جہازوں کے اس ملک کے جب سے جنگ لگی ہے دنیا کے ٹریولنگ بالکل نامنل ہو گئی, ٹریول نہیں کر رہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے ملکوں میں دبک کے بیٹھ گئے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دو پرسنالٹیز ایسی ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خود جا کے سفارتکاری کر رہے ہیں. ایران کے اندر جانا کوئی کھیل نہیں تھا, خطرے الگ تھے. کہ تعریف کر رہے ہیں وہاں بھارتی پارلیمنٹ کے اندر بھی تعریف ہو رہی ہے, بھارتی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی وہاں کے جو تجزیہ کار ہیں, جو اینکرز ہیں, جو میڈیا پرسنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عام شہری ہیں وہ بھی پاکستان کی جو اس کامیابی کو جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر موازنہ کر رہے ہیں انڈیا سے, اور انڈیا کو اس حوالے سے لعن طعن ہو رہی ہے مودی سرکار کو. اور مودی سرکار کے گزشتہ کئی سالوں سے جو ہتھ کنڈے تھے پاکستان کو ناکام ریاست تسلیم کروانے کے لیے, فیٹ ایف کے اوپر پاکستان کے اوپر اعتراضات لگا کر پاکستان کو فائنینشلی جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوششیں تھی, وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب اس میں مودی سرکار کو منہ کی کھانا پڑی. پھر پاکستان کے اوپر اس نے حملے کر کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی الیکشن جیتنے کے لیے. اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار بھی اس نے کیا, لیکن اس بار ہمارے ایک نڈر اور بہادر سپہ سالار جو ہیں فوج کے سربراہ, انہوں نے اس کی پہلے تو اس کو موقع دیا کہ وہ اس چیز سے باز رہے, لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو پھر دنیا نے اس کا تماشا دیکھا مودی سرکار کا کہ کس طرح وہ بھاگ رہا تھا. دنیا نے تماشا بھی دیکھا ہے اور جو بھارت کی اب جگ ہسائی ہو رہی ہے نا سردار امی صاحب, وہ بھی پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے. اور پاکستان کو جو پاکستان سرخرو ہو رہا ہے اور پاکستان کامیاب ہوتا جا رہا ہے وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. امتیاز صاحب, ایشوز کو بھی بھارت جو ہے پاکستان کے لیے کریٹ کرتا ہے اور نان ایشوز پر بھی ہم دیکھیں پروپیگنڈے کرتے نظر آتے ہیں. اب اگر صدر ٹرمپ کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ معاہدہ ہوگا تو وہ آئیں گے ڈیل کے لیے پاکستان, اور سر اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں پاکستان تو کیا پاکستان کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث لائے گا اس جو معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ آئیں گے؟ سر دیکھیے, پہلے تو جو آپ ہندوستان کے لیے بات کر رہے تھے نا, جبار چودھری صاحب نے کہا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, ہمارے سندھی میں کہتے ہیں ہل بھیڑا لوسی. تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی لوسی اب تم ادھر سے جاؤ اور کیوں بیچ میں آتے ہو. دیکھیں ہندوستان ایک اور کام کر رہا ہے, جہاں وہ اے آئی کی بات کر رہا ہے نا کہ جناب یہ اگر چلے اے آئی کی بھی تھی تو اب تو ثابت ہو گئی نا, جب ہرموز کھولنے کا اعلان کر دیا اور ہمارے فیلڈ مارشل کی موجودگی میں, تو بھائی اگر یہ اے آئی تھا تو اس کا مطلب ہے اے آئی بھی ہماری حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے. وہ ہر چیز ہماری دکھا رہا ہے, ساری چیزیں آگے بڑھ کے ہمارے لیے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن ایک کام اور کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آج بھارتی میڈیا نے ایک رپورٹ کی ہے تھنک ٹینک کے حوالے سے, برطانوی تھنک ٹینک کے حوالے سے بھی کی ہے, اور جرنلی بتایا ہے کہ جب مئی کے اندر پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا تو جولائی اگست کے اندر قطر میں اس کے ٹیک ٹو ڈپلومیسی کے تحت رابطے شروع ہو گئے تھے, معاملات بہتر ہو رہے تھے. اور اب فیبری کے اندر بھی ایک برطانوی تھنک ٹینک کے ذریعے ایک بہت اچھی یعنی کہ ٹیک ٹو ڈپلومیسی کے تحت تعلقات ہوئے, بات چیت ہوئی, معاملات بہتر بنانے کی طرف ہوا. اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی چلا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ بدنیت ہوں گے, جب آپ ایجنٹ بن کے سامنے آئیں گے, پاکستان نے تو کبھی بھی ایگریشن نہیں کی, مئی 2025 میں بھی ایگریشن نہیں کی تھی, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ابھینندن کے ٹائم میں بھی ہم نے تو ایگریشن نہیں کی تھی, ہم نے تو ہمیشہ آپ کو جواب دیا. اور دیکھیں بنیاد مرصوص جب یہ کہا گیا تھا تو آپ کو یاد ہے اس پہ بات ہوتی تھی کہ بہت مشکل نام بھی ہے, اور قرآن کا وعدہ ہے جب آپ بنیاد مرصوص بن جائیں گے, سیسا پلائی دیوار ہو جائیں گے, تو یہ قرآن کا وعدہ ہے. فتح کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز, فتح آپ کے قدم چومے گی. تو جب آپ سیسا پلائی دیوار ہوئے تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ نے جو کہا کہ ہم کشمیر پہ بات نہیں کریں گے, تو میں کہتا ہوں یہ ہمیں لوگوں کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ جب عمران خان وہاں سے دورہ کر کے آئے تھے, ٹرمپ کو ثالثی دے دی تھی انہوں نے اور کہا تھا کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ٹرمپ ثالثی کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, ہندوستان نے فوری طور پہ ویری نیکسٹ ڈے
اس نے کیا کہ 370 لاگو کر دیا اور کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا. یو این او کی جو ریزولوشن ہے اس کی بالکل وائلیشن کی. 140 یہ بات سر آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک اور ایشو پر بھی بات کرنی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے. سر ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رہائی کے لیے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ رہائی کروانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی پارٹی قیادت اور خان صاحب کی فیملی کو مذاکرات اور لچک دکھانے پر قائل بھی کیا جا رہا ہے. فیصل حکیم صاحب سر آپ کامنٹ کر دیجیے گا کہ کیا معاملہ ہے بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے جو کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا ہے. خبروں میں آ رہا ہے کہ پارٹی اور بہنوں کے درمیان کوئی ڈیل بن رہی ہے. اور ساتھ ہی سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا واقعی اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب وہ پارٹی سے ناراض ہیں؟ دیکھیں جو صورتحال ہے نا اس میں پارٹی اور جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ان میں تقسیم بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے. جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ ان کے مطابق نہیں چل رہا اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا 2 دن کا پہلے بیان آ چکا. اس سے پہلے بھی کئی رہنما جو ہے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. کہا یہ جاتا رہا کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں انہیں تمام تر اختیارات دیے گئے ہیں. محمود خان اچکزئی جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں وہ اعلان کر رہی ہیں کہ دوسرے راؤنڈ سے پہلے جو ہے وہ لیڈرشپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے, دباؤ کے ذریعے جو ہے وہ سارے معاملات. تو یہ بڑی ایک واضح سی صورتحال ہے کہ جب آپ کسی کو اختیارات دینے کا کہتے ہیں اور پھر اس سے ہی اسی کے فیصلوں کے خلاف چلتے ہیں تو اس سے اختلافات تو بڑھتے ہیں. اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کافی دنوں سے جو سین ہے اس سے بالکل غائب ہیں. پھر جہاں تک پارٹی کی بات ہے, پارٹی کے حوالے سے بیرسٹر گور جو ہیں, بیرسٹر گور کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں, بیرسٹر گور کو تو چیئرمین جو ہے وہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی جانب سے. وہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین ہے, حالانکہ بیرسٹر گور کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے. جہاں تک بات ہے رہائی کی, جہاں تک بات ہے ریلیف کی, تو رہائی اور ریلیف اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ہونا ہے تو وہ عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے. عدالتوں سے باہر نہ تو حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے, نہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ عدالتوں سے باہر اس طرح کا کوئی ریلیف لے سکے. علاج کے حوالے سے علاج جو ہے وہ ہر جو پاکستانی ہے اس کا بنیادی حق ہے. وہ قیدی ہے تو وہاں کی جو جیل انتظامیہ وہ اس کے علاج کے لیے اقدامات کرتی ہے, حکومت بھی اس کے علاج کے لیے تمام سہولیات فراہم کرتی ہے, وہ فراہم کی جا رہی ہیں. یہ جو باتیں ہیں کہ کسی قسم کا ریلیف بانی پی ٹی آئی کو ملے گا یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ملے گا, تو یہ صرف اور صرف اگر ملے گا تو عدالتوں کے ذریعے ملے گا. باقی اس حوالے سے تو بڑے عرصے سے دعوے کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-2.5 سال سے تو میں بھی سن رہا ہوں کہ آج بار آئے, کل بار آئے, ڈیل ہو گئی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے. نہ تو آج تک وہ اہم ملاقات کھلی ہے, نہ وہ ڈیل سامنے آئی ہے, نہ مذاکرات کے ذریعے کوئی رہائی سامنے آئی ہے. اس لیے کہ سارے کے سارے معاملات عدالتوں نے, آپ نے عدالتوں میں اس کا دفاع کرنا ہے تو فیصلہ ہوگا. حوالے سے قیاس آرائیاں جو بھی بار بار آتی رہی ہیں وہ دم ہی توڑتی رہی ہیں, کوئی حقائق پر مبنی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. سردار حمید صاحب, جیسے کہ ابھی فیصل حکیم صاحب سر کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو سارے اختیارات پہلے دے دیے گئے, پھر وہ اختیارات لے لینا اور ان اختیارات کو لے لینے کے بعد اختلافات سامنے آئے. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مردان جلسے کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد میں اختلافات واضح طور پر کھل کر سامنے آ رہے ہیں. جی سویرا صاحبہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے کہ پہلے دن سے ہم اس کے اندر اختلافات دیکھ رہے ہیں. اس میں ون مین شو جو ہے وہ بنیادی طور پر بانی پی ٹی آئی وہ ایک اس ذہانت کے آدمی ہیں کہ وہ ون مین شو کے عادی ہیں, اور ابھی بھی جیل میں بھی وہ اسی طرح کی سازشیں, کبھی ایک کو بنائیں گے اس کے پھر اختیارات لے لیں گے کہ کسی دوسرا جو ملنے جائے گا پھر اس کو کچھ اور بات بتا دیں گے. تو اس طرح کی کنسپائریسیز جو ہے بنیادی طور پر وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ اس طرح کے آدمی ہیں. تو ان کی پارٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بکھری ہوئی پارٹی ہے, اس کے اندر کوئی اتحاد نام کی چیز نہیں ہے, اس کے اندر نظریات کوئی نام کی چیز نہیں ہے. یہ ایک شخص کے گرد گھومتی ہے, اس کے نظریات کے گرد گھومتی ہے. وہ جو حکم فرما دے گا وہاں سے اس کے پیچھے یہ دوڑ پڑیں گے, اور پھر اس سے بارہا عزیمت کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. کبھی یہ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے نکل آتے ہیں, مار کھاتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں. کبھی یہ کے پی کے سے نکل آتے ہیں, کبھی یہ. تو یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کی کوئی جو ہے وہ ایک پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے,
ان کی لیڈرشپ اور یہ اس وقت بنیادی طور پر اس کو بنانے کا مقصد محمود اچکزئی کو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے شاید اینٹی کوئی نظریہ رکھتے ہیں یا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کو اٹھا کے بنا لیا, پھر ان سے اختیارات لے لیے. اور ابھی علی گوہر بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کچھ اور نظریے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک طرف وہ اسپیکر کے ساتھ مل کے مفاہمت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جیل جاتے ہیں تو وہاں سے رہنمائی لے کے آتے ہیں تو کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بکھری ہوئی جماعت ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی صفر ہے اس کی کارکردگی. آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہونے کے باوجود بھی ان کی یہ وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے جو پارلیمان کے اندر ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا, جو عوام نے ان کو ووٹ دے کر بھیجا تھا کہ وہ ان کے حقوق کی یا کسی کی بات کریں گے. یہ ہر اچھے اقدام کی وہاں پہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ عوام میں بھی غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا جہاں تک بانی کی رہائی کے معاملات ہیں, وہ یقیناً عدالتوں نے کرنا ہے, اس میں کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. ان کو سزائیں ہو چکی ہیں کیسز کے اندر. ان کیسز کے اندر جب تک عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی تو کوئی ڈیل کی بات ہو, یہ تو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک لغو قسم کی اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بےہودہ قسم کی جو ہے یہ بحث ہے کہ وہ وہاں سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ان کے باہر آنے سے شاید یہاں پاکستان میں کچھ بدل جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ون مین شو کر رہے ہیں خان صاحب, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جبار صاحب کامنٹ کر دیجئے گا, جو ابھی سردار امیر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا, عدالتوں سے ہی رہائی جو ہے وہ خان صاحب کی ہو سکے گی, لیکن عدالتوں پر تو پھر خان صاحب کی بہنوں کو یقین ہی نہیں ہے سر. وہ تو احتجاج کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں سر. وہ تو وہ یقین اپنے یقین کو ایکسرسائز کریں. وہ جاتے ہیں, کل بتایا تھا فیصل صاحب نے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ لسٹ ہونے کے باوجود کوئی بندہ جیل میں جالا جیل کے باہر نہیں گیا. پچھلے منگل والے دن جب وہ تھی تو کوئی کارکن وہاں پر نہیں تھا. تو اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرے, کس نے روکا ان کو؟ احتجاج کر کے انہوں نے دے دیا. باقی یہ جو اختیارات دینے اور لینے کا معاملہ ہے نا, اس کے اوپر تو خان صاحب کی پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ وہ ان کا نام ہے, آج میں نے آپ کو اختیار دیے, کل میں نے ایک فہرست ہے پوری. ابھی یہ جو محمود اچکزئی صاحب اور جو راجہ ناصر عباس صاحب, ان کو اختیارات دیے بلا کیوں تھے؟ اس لیے کہ جب وہ اپنی پارٹی میں سے کسی کو بناتے تھے تو وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی. جناب ہمیں نہیں ہے کہ ایک دڑا ناراض ہوئے, اس نے کہا سب کو چھین کے میں ایسے بندے لیتے جس کا پی ٹی آئی سے تو تعلق ہی نہیں ہے, انہوں نے اس کو بنا دیا. اب دوبارہ ان سے بھی من بھر گیا ہوگا کہ نہ واپس لے لیں اختیارات. یہ جوک ہے, یہ جوکر ہے. پارٹی یہ ہے ہی نہیں. دیکھیں پارٹی جو ہے فین کلب ہے یا کلٹ کی جماعت ہے, جو صرف یہ جو فینامنا ہے نا سویرا, کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اصل پرابلم کی جڑ یہ ہے, یہ پرابلم کی جڑ ہے. اس لیے کسی کوئی پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل کوئی مینیفیسٹیشن نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. بس مارو پیٹو, اور جب اپنے پاس اقتدار ہے تو بلے بلے, جب آپ اقتدار سے باہر ہیں تو پھر تباہ و برباد. یہ نہیں چلتا. آپ کو ہر صورت میں پاکستان کی ریاست کی جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ کے سیٹ کے لیڈر ہیں, اگر آپ کے جناب بالکل جبار صاحب ایسے ہی ہے. آپ اقتدار پہ ہو تو سب اچھا ہے, جب آپ اقتدار میں نہیں ہے تو کچھ اچھا نہیں ہے. امتیاز صاحب سر آپ بھی اس پر شارٹلی کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں آج تمام ان قوانین کا شکار ہو رہے ہیں جو عمران خان دور میں نواز شریف کے خلاف بنائے گئے تھے. دیکھیں عمران خان کیوں نہیں بات کر پا رہے, کیوں میڈیا پہ ان کی باتیں نہیں, اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ مجرم ہے. جب یہ بات ہوتی تھی, جب ماضی میں نواز شریف کے خلاف قانون سازی کروائی انہوں نے, اور دیکھیں جو عدالتوں کا, اگر ان کی بہنوں کا عدالتوں پر ٹرسٹ نہیں ہے تو نواز شریف کے خلاف جو یہ باتیں کرتے ہیں نا, تو نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ان عدالتوں نے دی تھی جو عمران خان کے فیسیلیٹیٹر کہلاتے تھے اور نواز شریف کو سزائیں دینے میں پیش تھے. تو یہ بھی بڑا فرق ہے کہ نواز شریف کو آج یہ تانے دیتے ہیں تو نواز شریف بھی عدالتوں سے اجازت لے کے گئے تھے, تو انہیں بھی جو ریلیف ملنا ہے ادھر سے ہی ملے گا. اور دیکھیں محمود خان اچکزئی ہو, راجہ ناصر عباس ہو, کبھی بھی اختیار نہیں دیے گئے. کبھی بھی یہ جو سردار بات کر رہے تھے بالکل ایسے ہی ہے. جبار صاحب بھی جو کہہ رہے, وہ کبھی ادھر اختیار, مروت کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ پاپولر ہونے لگے تھے, تو ان کو پاپولر کوئی پسند نہیں ہے. اور 19 جو اپریل کو جلسہ ہے محمود خان اچکزئی اس کے بھی خلاف ہے. بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں کہ جی فیملی سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا اگر ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا, نہیں ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا. بات یہ کہ ٹو دا پوائنٹ چلیں, کورٹ آف لا کے اوپر کام کریں, جیسے نواز شریف پورے کے پورے لوگ کرتے رہے. شہباز شریف بھی تو قیدی تھے نا, مریم نواز بھی قیدی تھی, اور وہاں پہ یہ احسن اقبال کو تو گولی مار دی گئی تھی.
صرف ان کی وجہ سے کہ انہوں نے اتنا ایموشنل کیا تھا لوگوں کو کہ احسن اقبال کو گولی مار دی گئی بالکل تھی. امتیاز سارے ان کو کورٹ آف لا سے چلنا صورتحال پڑا. ہو سکتی ہے نا کہ بہنوں کو قائل کرنا, فیملی کو قائل کرنا, جو اختلافات ہیں میڈیا عدالت کو قائل کریں, صرف عدالت کو قائل کریں, تمام ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. امتیاز صاحب ایسے ہی ہے بالکل. اور جو ڈیل کی بات کرتے ہیں, ڈیل کے کافی ثبوت موجود ہیں جو ڈیل کی کوشش کی گئی, مگر کہا جا بالکل زیرو ڈیل کے معاملے میں زیرو ٹالرنس کی گئی ہے. آپ نے جو بات کی, وہی بات جب اختیارات دیے جاتے ہیں تو پھر اختیارات پر کام بھی کرنے دیا جائے, نہ کہ اختیارات واپس لے لیا جائے. ہمارے معزز مہمان چار ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ چاروں کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.